रहीम। सूरा पारा नंबर 20। नाम है पारे का अम्मन खलक। अम्मन खलक। अम्मन खलक का मतलब ये है, मन का मतलब होता है जो शख्स या कोई शख्स। जो शख्स या कोई शख्स मन का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर है अम्मन। तो अलिफ पे जो ज़बर है वो है क्वेश्चन के लिए, कि क्या, जो शख्स या कौन है जो। क्वेश्चन। अगर आप पूछेंगे कौन है जो, तो वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप कहेंगे क्या, जो शख्स, तो वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। खलक का मतलब है पैदा किया। और सूरा है सूर नमल। नमल का मतलब है चींटी। हम शुरू करते हैं पारा नंबर 20। बिस्मिल्लाह। आया क्या, कौन शख्स है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। यानी कौन है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बागात उगाए। ये तुम्हारा मुकद्दर ना था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो रास्ते से अलग हो रहे हैं। ये मैंने जो अभी तर्जुमा पढ़ा वो आयत नंबर 60। इस आयत में आप ब्रैकेट कर लीजिए, मा काना लकुम अंतुम बेतु शजरहा। यानी ये इसका मतलब ये है, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो तुम ये जो सरसब्ज बागात देखते हो, आसमान से पानी बरसता है, ज़मीन और आसमान देखते हो, ये सब तो मैंने किया। ये किसने किया है? लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये मा काना लकुम अन तुब तुम बेतु शजरहा। अल्लाह ताला का मतलब ये है कि तुम बीज सिर्फ डालते हो। ये कोई तुम्हारा मुकद्दर नहीं है कि तुम दरख्तों को तुम नहीं उगाते हो। ये जो प्रोसेस अंदर होता है बीज डालने का, बीज डालने के बाद जो अंदर प्रोसेस होता है और दरख्त बनता है, अल्लाह ताला का ये मतलब है। ये कोई इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लो, और इसको अपने अपने हिस्से में इसका क्रेडिट नहीं लो। ये मतलब है अल्लाह का। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो रास्ते से अलग हो रहे हैं। दोबारा अल्लाह ताला ने कहा अम्मन जआला। अम्मन का मतलब अब आप समझ गए कि ये जब क्वेश्चन किया जाता है तो आगे अलिफ लगाया जाता है। अम्मन, कौन है वो जिसने करारगाह बनाया जमीन को। करार का मतलब है ठहर जाना। तो कौन है जिसने जमीन को ठहराया, उसके बीच में नहरें जारी की, उसके लिए पहाड़ बनाए, दो दरियाओं के बीच में ओट बनाई। आपको मैंने बताया था ना पीछे के, जो है वो दो दरियाओं के बीच में जहाँ जहाँ, हाँ, अल्लाह ने जिक्र किया था खारा पानी मीठा। ओट बनाई। क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है? बल्कि इनमें अक्सर जानते नहीं। दोबारा अल्लाह ने कहा अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअहु व यक्शिफु सूअ। बहुत मुजरब दुआ है। ब्रैकेट कर लीजिए। से पारा का नाम ही अम्मन खलका है। तो अम्मन का मतलब आप समझ गए, तो आप पहली आयत में भी अम्मन का मतलब समझ गए, पारे की पहली आयत और सूरह नमल की 60 आयत। फिर 61 में भी अल्लाह ने अम्मन से शुरू किया, और अब 60 में भी आयत 60 अम्मन से शुरू की, आयत 61 अम्मन से शुरू की, 62 आयत जो है वो भी अमन से शुरू की। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफु सू। बहुत ही मुजरब दुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं, कौन है जो मुस्तर, मुस्तर का मतलब होता है बेकरार हो, परेशान हो, कोई रास्ता नजर ना आता हो, कुछ समझ ना आता हो।
اس کو مستر کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اضطراب کی حالت۔ یہ ورڈ جو مستر ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر کے اس کے آگے لکھ لیجئے، اضطرابی حالت۔ اضطرابی حالت اسے کہتے ہیں بہت ہی بے قراری ہو، بہت کسی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بہت پریشان دل ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، تذکرون قلیل، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو آپ لوگ اس دعا کو بریکٹ اس کو الگ الگ کر لیجئے، امن سے لے کے سوء تک، اذا دعا ہوا یکشف السوء۔ اور دیکھیے تینوں آیتیں امن سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت 63، 61، 62، 63، دوبارہ امن۔ اگر آپ اس کو انڈر لائن نہیں کریں گے تو آپ کے ذہن سے، مطلب آپ کی آنکھوں سے گزر جائے گا پڑھتے ہوئے۔ آیت نمبر 63، کون ہے جو جنگل اور دریا کے اندھیرے میں تم کو راستہ بتاتا ہے؟ بریکٹ، کون ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اِلَٰهٌ مع اللہ، اللہ ان کے شرک سے بالاتر ہے۔ دوبارہ امن، آیت نمبر 64 کی بگننگ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بریکٹ، کون ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان میں رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جو آیت 63 میں ہے وہی 64 میں، الہ مع اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے ترجمہ دیکھے بغیر سمجھ جائیں تو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ امن کو سب جگہ بریکٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، الہ مع اللہ۔ اس سے پہلے آیت 62 میں بھی اللہ نے کہا الہ مع اللہ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ ساری آیتوں میں 61 میں بھی ہے، 60 میں بھی ہے۔ بریکٹ کریں، 60 میں الہ مع اللہ، 61 الہ مع اللہ، 62 الہ مع اللہ، 63 الہ مع اللہ، 64 الہ مع اللہ۔ اب ہم 65 پہ آتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ دیکھیے 60 سے لے کے 64 تک 5 آیتیں، یہ جو نمبر 5 ہے نا اور نمبر 7 ہے، یہ بہت پاورفل ہے، نمبر 5 اور نمبر 7۔ ساری گنتی میں جو نمبرز ہیں، ہر نمبر کی ایک خصوصیت ہے، اس کا پاور ہے، اس کی انرجی ہے۔ تو یہ 5 آیتوں میں اسٹریٹ امن، اور 5 آیتوں میں اسٹریٹ الہ مع اللہ۔ اب ہم آیت 65 پڑھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، قل، آسمان اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بے بس ہو چکا ہے، بلکہ وہ تو اس سے شک ہی میں ہیں، بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہی ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟
لمخرجون خارج سے ہے، پھر نکالے جائیں گے. آیت 68. یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قرآن میں آپ کو کہیں بھی لفظ ملے اساطیر الاولین، اس کا مطلب ہے پہلے لوگوں کے قصے ہیں. آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو مجرمین کا کیا انجام ہوا، اور ان کے حال پر آپ غم نہ کیا کریں اور نہ ان کی چالوں سے تنگ دل ہوا کریں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. آپ کہہ دیجئے جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تو تمہارے نزدیک آ پہنچا ہے. آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. آپ کا رب تو خوب جانتا ہے وہ ساری باتیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں. اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو. اب یہاں پر لوح محفوظ ترجمے میں ہے مگر آیت پہ انڈر لائن کر لیجئے کتاب مبین. آیت نمبر 66. آیت نمبر 76. بے شک یہ قرآن، ورڈ قرآن کو ادھر ہائی لائٹ کر لیجئے. بے شک یہ قرآن اکثر وہ باتیں بنی اسرائیل کی ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ آیت پہ میں نے قرآن آپ کو اس لیے ہائی لائٹ کروایا کہ اس کو آپ جب ریکارڈنگ سنیں تو لکھ لیجئے گا کہ یہ آپ قرآن سے دلیل دے سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں تو قرآن اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے. آیت نمبر 77. اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے. بہت دفعہ لوگوں نے بات کہی ہے، اور مومن کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے قرآن پاک میں پڑھ لی ہے کہ جس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ مومن کہلائے گا. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس میں کہیں کمی بیشی پاتے ہیں تو چیک کر لیجئے، جو کمی ہے اس کو پورا کر لیجئے تاکہ مومن کی لسٹ میں آ جائے. آیت نمبر 78. بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا زبردست اور علم والا ہے. عزیز العلیم. اللہ پر بھروسہ رکھو، تم صاف حق پر ہو. بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو آواز سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان بہروں اور مردوں کی بات نہیں کر رہے جو حقیقت میں مردہ ہیں اور جو حقیقت میں بہرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بات کریں جن کے کان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان زندہ لوگوں کی بات کریں. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ اب اگر کوئی مردہ ہی بن جائے تو اس کو آپ کتنا بھی قرآن سنا دیں، کتنا بھی سمجھا دیں، کتنی بھی مدد کر دیں، کتنا بھی صبر کر لیں، وہ انسان نے اپنا خود ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے. آیت 81. نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہوں پھر وہ فرما بردار بھی ہوں. جب وعدہ ان پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے. اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر کے بلکہ بڑا سا اسکوائر ریکٹینگل لگا لیں، دابتم من الارض. یہ جو ہے یہ اس کے آگے آپ نوٹ یہ لکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمل میں آیت 82 میں یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی نا ان پر پورا ہونے کو ہوگا، یعنی قرب قیامت. تو نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. ایک تو یاجوج ماجوج جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ آئیں گے، اور اب یہ دوسری چیز ہے قیامت کے جب آنے والی ہوگی تو ہم ان کے لیے زمین سے دابتم من الارض. دابا میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ جاندار کو کہتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسا جاندار جو چوپایا ہو یا جو جانور ہو. تو سائنس کی زبان میں تو انسان بھی اینیمل ہی ہے، حیوان ہی ہے. بہرحال، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تو ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا. لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے. یعنی اب میں آپ کو بتا دوں، ایک سیکنڈ رک کر یہاں پر 82 پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ جب وعدہ ان پر پورا ہونے کو ہوگا. کون سا وعدہ؟ قیامت کا. موت کا نہیں، قیامت کا. یعنی قیامت قریب ہوگی، قرب قیامت کی. یہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج والی ایک بات بتائی قرآن میں، اور اب ایک دوسری یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے. وہ ویسے وہ بھی اللہ نے بتایا کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، وہ ساری باتیں. لیکن یہ جو نکلنے والی چیزیں ہیں، وہ نکلنے والی چیزیں یہ ہیں کہ زمین سے ایک جانور اللہ تعالیٰ نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا. آیت نمبر 83. اور اس کو کہتے ہیں دابتن من الارض، زمین میں سے نکلے گا، پیدا نہیں ہوگا کسی کے پیٹ سے، زمین سے ڈائریکٹ نکلے گا. آیت 83. اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک جماعت ان لوگوں میں سے جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی جماعت بندی کی جائے گی. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، یعنی یوم حشر والے دن. من کل امت فوجن، فوج کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ. ہر امت میں سے ایک فوج ہوگی، ایک بہت بڑا گروپ آف پیپل ہوگا. ممن یکذب بھی آیاتنا، ہماری جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے. بھی آیات فہم یوزعون، ان کی جماعت بندی کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کریں گے حشر والے دن، یوم حشر پہ. یہاں تک جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، واٹ اے بیوٹیفل وے. اللہ تعالیٰ کتنا آسان، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ترجمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا؟ حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ نہیں کیا تھا. یہ تم کیا کیا کرتے تھے؟ پورا نقشہ ہمارے اوپر اللہ نے کھینچ دیا یوم حشر پہ. بگننگ کہاں سے ہوگی؟ آیت 85. اب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، پھر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے. اچھا، اب ان آیتوں سے پہلے اللہ نے یہ کن لوگوں کے لیے کہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا 83 سے. کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ کون ہوں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. آیت نمبر 86. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ لوگ اس میں آرام کریں، دن بنایا اس میں دیکھیں، بلا شبہ اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. جس روز سور پھونکا جائے گا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب گھبرا جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. یہ آیت 87 جو ہے، اس پر مسکنسیپشن بتا دوں لوگوں کا. ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس میں سے میں ان کو الگ کر دیتی ہوں جن کے پاس یہ علم ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے مسکنسیپشن میں مبتلا ہیں کہ قیامت سب پر آئے گی. قیامت سب پر نہیں آئے گی. آج یہ سمجھ لیجئے اس آیت سے، اور خود پڑھیے کہ آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ قیامت سب پر آئے گی کہ قیامت سب پر نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ نے اللہ کر کے بتا دی بات. 87. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یعنی جس دن، یوم جس دن، اور جس دن سور پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، سب لوگ زمین، سماواتی و من فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب گھبرا جائیں گے. او کیا ہو گیا؟
سورج جب پھونکا جائے گا تب یہ عالم ہوگا. اچھا، اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مگر جسے الا من شاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کے علاوہ سب گھبرا جائیں گے. تو اللہ جسے چاہیں گے بچا لیں گے قیامت کے ہولناکیوں سے، ایون کہ وہ زندہ ہو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. مگر اللہ جسے چاہے، اللہ جو ہے نا، یہ اس لیے میں نے آپ لوگوں کی اٹینشن دلائی ہے یہاں پر. سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہوں گے. انسان بھائی پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے نا کبھی یہ ہلیں گے ہی نہیں اپنی جگہ سے، کوئی نہیں ہلا ہی نہیں سکتا. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ انسان نے ایٹم بم بنا لیا ہے، طرح طرح کے بام بنا کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. لیکن اور پھر وہاں پہ روڈ بنائے جاتے ہیں، جیسے ڈینور میں جو سارے روڈز ہیں پہاڑوں میں، یا پاکستان میں جو یہ پہاڑوں میں جو سڑکیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں پر کالام اور یہ ناردرن سائڈ پہ، تو وہ سب کیسے ہے؟ وہ پہاڑوں کو بوم سے اڑایا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے، پھر سڑکیں بنائی جاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 88 میں کہہ رہے ہیں کہ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہوں گے، یعنی یعنی مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. حالانکہ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے. قیامت کے روز جو ہے یہ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے. کبھی آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور دیکھیں بادل کیسے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو اسی وقت یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ اس طرح اڑے پھریں گے. کس طرح؟ بادلوں کی طرح. یہ اللہ کی کاریگری ہے. سن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز بڑی مضبوط بنائی ہے. بلا شبہ وہ تمہارے سارے اعمال سے خوب واقف ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، اس پہ غور کر کر کے، رک رک کے، تب اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ سے پیار ہوتا ہے. قیامت کی بات اللہ نے کی تو کہا جس روز سور پھونکا جائے گا، آیت 87، تو جو زمین اور آسمان میں سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، اللہ جسے چاہے اسے، اس کے اوپر نہ مطلب الا ماشاء اللہ کا مطلب یہی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی اللہ جن بندوں کو چاہتا ہے نا، اللہ جن بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ جن بندوں کو بچانا چاہے گا، تو قیامت دنیا میں آ بھی جائے تو وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ زندہ بھی ہوں اس ٹائم پہ. یہ مقصد ہے. جب بندہ اس طرح سے اللہ کی بات کو پڑھتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تیری رحمت، تیرا فضل کتنا ہمارے اوپر ہے. اور قیامت کے روز بھی جو ہماری نسلیں، جو مومن مسلمان مرد اور عورتیں، اللہ ان سب کو تو جانتا ہے، لیکن تو ان کو بچا لے گا اس ہولناکیوں سے. آیت نمبر 89، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا. اب حشر کے میدان میں جمع ہوگا اور وہ لوگ اس روز گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. انسان کو نیکیاں کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے مجھے کتنا ثواب ملے گا. سوچنا ہے تو سوچیں، بٹ ٹو می، میں سمجھتی ہوں کہ بندہ چھپ کے نیکی کرے، سامنے سے کرے، کسی کے لیے بھی کرے، جیسی بھی کرے، چھوٹی کرے بڑی کرے، ٹو می وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ لطیف خبیر ہے. اور اس کا کتنا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، وی ڈونٹ نو. ایک نیکی کے بدلے ایک ملے گا، 100 ملے گا، 700 ملے گا، 70,000 ملے گا، وی ڈونٹ نو. اللہ کے خزانے بے شمار ہیں. ہاں لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ فائدے قرآن پاک میں ہیں. ثواب تو ہے ہی ہیں، لیکن فائدے دیکھ لیجئے. قیامت کے روز کیا ہوگا؟ 89، امن میں ہوں گے وہ لوگ. یعنی قیامت جب آئے گی اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں وہ ساری ہمیں قرآن پاک سے پتہ چل رہی ہیں.
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس روز جو گھبراہٹ سے سب گھبرا جائیں گے. جب انسان کہتا ہے سب تو سب میں پھر سب آ جاتے ہیں. اللہ کہہ کے اللہ نے الگ کر دیا، مگر اللہ جسے چاہے. اور پھر یہاں 89 میں کہہ دیا کہ وہ لوگ اس روز گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس روز گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. تو قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، یا اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، یا گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، یا شیطان سے بچنے کے لیے، بس انسان لگا رہے، اپنی اصلاح کرتا رہے، اصلاح کرتا رہے، اصلاح کرتا رہے. آیت نمبر 90، جو برائی لے کر آئے گا وہ لوگ اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. تم کو وہ لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں، تم کو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے. مجھے تو یہی حکم ہے کہ اس شہر کے مالک کی عبادت کیا کروں. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کیا کروں. کون سا شہر؟ مکہ، جس نے اس کو قابل احترام بنایا ہے، اور تمام چیزیں اسی کی ہیں، اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرما بردار رہوں. مسلمین، مسلمین کا مطلب ہے اپنی ہر خواہش کو سرنڈر کرو، اپنی میں کو سرنڈر کرو، اپنی عقل کو سرنڈر کرو، اور صرف اللہ کا پیغام جو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی کلام پاک، اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرو. مسلمین ایکچولی یہ آیت نمبر 92، یہ کہ قرآن پڑھتا رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے. کیا حکم ہوا ہے؟ کہ شہر کے مالک کی عبادت کیا کروں، یعنی اللہ کی، اور شہر مکہ جس نے اس کو قابل احترام بنایا ہے. تمام چیزیں اسی کی ہیں، اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرما بردار ہوں، میں مسلمین ہوں. مسلمین فرما بردار، کافر نافرمان. اور یہ قرآن پڑھتا رہوں. جو سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، جو گمراہ رہے گا تو کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم اس کو پہچان لو گے. جو کام تم سب کرتے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. سورہ نمل ختم ہوئی، اب شروع ہو رہی ہے سورۃ القصص. قصص کا مطلب ہے قصہ، اور پارہ ہے امن خلق. آج آپ لوگوں کو پارے کا نام پتہ چل گیا، امن خلق. الف جو ہے وہ کوشچن کے لیے ہے، من کا مطلب ہے جو شخص خلق پیدا کیا گیا. سورہ قصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. کتاب مبین کی آیتیں ہیں، مطلب کلام پاک کی. ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے لیے ٹھیک طرح سے سناتے ہیں. کن کے حالات؟ موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات. کیوں سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی؟ مومن لوگوں کے لیے، جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے لیے سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فرعون نے ملک میں بہت سر اٹھا رکھا تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو مختلف گروہ بنا رکھا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کمزور کر دیا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بلا شبہ وہ بڑا فساد کرنے والا تھا.
ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جس کو انہوں نے کمزور کر دیا تھا، اور ان کا پیشوا بنا دیں اور ان کو ملک کا وارث بنائیں۔ اب اللہ نے بتایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے یہ ارادہ کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ جب ارادہ کرتے ہیں نا آسمانوں پہ، تو نیچے زمین پہ پھر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ بھئی یہ کمزور اس نے کر دیا ہے، اب لوگ کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، اور یہ ظلم کر رہا ہے، تو اب ایسا کرتا ہوں، اللہ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر احسان کریں، یعنی اللہ احسان کرے۔ اللہ نے چاہا کہ اللہ احسان کرے اس قوم پر، ان لوگوں پر جن کو اس نے کمزور کر دیا تھا۔ کس نے کمزور کر دیا تھا؟ فرعون نے۔ ان کو پیشوا بنائے، کس کو؟ اسی قوم کو، اور ان کو ملک کا وارث بنائے۔ آیت نمبر 6، اور ملک میں ان کو حکومت دیں۔ یہ سب اللہ نے ارادہ کیا، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز ان کی جانب سے دکھائیں جن سے وہ ڈرتے تھے۔ فرعون اور حامان وزیر تھا۔ اچھا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ بریکٹ بند کر لیجئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اس کو دودھ پلاؤ۔ پھر جب تم کو اس کے بارے میں کوئی خوف لاحق ہو تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا۔ یعنی جو بچہ موسیٰ پیدا ہوا ہے اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر محسوس ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ تم نہ کوئی خوف کرنا، نہ کوئی رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، اور اللہ نے آیت میں کہا ہے کہ میں نے وحی بھیجی، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اور آیت میں وحی کا لفظ کہاں ہے؟ آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا، وحی، ہم نے وحی کی، اِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ کی والدہ کے پاس۔ آیت نمبر 8، تو فرعون نے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور موجب رنج ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے، یعنی انہوں نے مسٹیک کیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہ انجام سے بے خبر تھے۔ موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہونے لگا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی، مومنوں میں رہیں۔ انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ کس نے کہا؟ موسیٰ کی والدہ نے، کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ۔ تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ کس کو خبر نہیں تھی؟ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو۔ 12، ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، مطلب وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، مراد دیا لکھا ہے نا، وہ حرمنا، حرام کر دیا تھا، مطلب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی دائیاں لائی گئیں ادھر فرعون کے محل میں، تو وہ اس کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ کی بہن نے کہا میں تم کو ایسے گھر والوں کا بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور وہ اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، جس کو اس کی امی نے کہا کہ بھائی پیچھے پیچھے جاؤ، جہاں صندوق ڈالا ہے کہاں جاتے ہیں، تو اس بچی نے ان کو مشورہ دیا کہ میں ایک بتاتی ہوں دائی، ایک اور دائی بتاتی ہوں، تو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بتایا۔ آیت نمبر 13، ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ دیکھو، پہلے اللہ نے گول سیٹ اپ کیا کہ وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ نے یہ سارے سبب، ذریعے، وسیلے سب کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ 13 آیت میں کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
یہاں پر ٹھہر کر میں آپ کو بتا دوں آیت 13 سورہ قصص، کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کب ہوگی کب ہوگی کب ہوگی. یہ دیکھیے، اللہ نے ایک امر کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں کو فرعون نے کمزور کر دیا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو میں حکمرانی بھی دوں اور ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اس وقت کیا اور اس کے بعد یہ سارے سبب بننا شروع ہوئے. سبب کیا بننا شروع ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کے اندر اللہ نے وحی بھیجی، دل میں القاء کیا، وحی دی کہ آپ اس طرح ان کو پانی میں ڈال دیں. والدہ سے پھر بھی چین نہیں آ رہا تھا تو والدہ نے بیٹی کو بھیجا کہ بھئی یہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جا. وہ فرعون کے گھر پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فرعون چوک گیا کہ اس کے لوگ چوک گئے کہ انہوں نے ان کو گھر میں لے آئے. اور پھر اللہ نے کیا کیا، دائیاں جتنی بھی انہوں نے بلائیں اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دائیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا. حرام کا مطلب ایک چھوٹا سا بچہ نہیں پی رہا تو کیا کریں گے. یہ اللہ سارے ذریعے واسے سب کچھ کر رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہاں یہ سمجھا رہی ہوں کہ دعا قبول ہوتی ہے آسمان سے. جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں ڈیفرنٹ جگہوں پر ہمارے لیے کام اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے تھے چھوٹے تب انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور بتائیے کتنی لمبی زندگی گزری، کتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا. اور اینڈ میں جب والدین ملے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا یہ میں نے خواب دیکھا تھا. تو ابا کو تو پتہ تھی یہ بات کہ بچے نے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر کب ظاہر ہوئی. تو ہمیشہ صبر رکھیے، اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے. اس کے ہونے کے لیے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہوتا ہے. آیت نمبر 14، جب موسیٰ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور مستحکم ہو گئے یعنی مضبوط ہو گئے، حکمم و علمن، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. اب مجھے آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حکمت اور علم دو لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کتنی بھی ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈی ہے، ماسٹرز ہے، میں قرآن کی بات کر رہی ہوں، قرآن میں، حدیث میں، یا حدیث میں پی ایچ ڈی ہے یا قرآن میں پی ایچ ڈی ہے، اس سے وہ تو علم ہے ان کے پاس. حکمت تو اللہ دیتے ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک تو قوم موسیٰ سے تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے ایز اے دائی، اور اللہ نے یہاں پر بات اب بڑے ہو گئے. اب شہر میں کیا ہوا کہ شہر کے باشندے بے خبر، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے. ایک تو قوم موسیٰ تھا، دوسرا ان کے دشمن کی قوم سے تھا. جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ سے، اس شخص کے مقابلے میں ان کے مخالفین میں سے تھا. موسیٰ نے اس کو مکہ رسید کیا تو اس کا کام ہی تمام ہو گیا، یعنی مر گیا. موسیٰ نے کہا یہ کام تو شیطانی کام ہوا، بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن اور بہکانے والا ہے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے. اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک اللہ تو بخشنے والا، رحم والا ہے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، تو نے چونکہ مجھ پر مہربانی کی ہے، میں کبھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا. اب میں کبھی بھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا، مطلب یہ بہکاوے میں آ گئے نا شیطان کے، کہہ رہے ہیں شیطان نے کرا دی. اور اللہ کلام پاک میں کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کلام اپنی کہانی قرآن پاک میں خود تھوڑی سنائی ہے، اللہ بتا رہا ہے. یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں. آیت نمبر 18،
موسیٰ نے خوف اور دہشت کی حالت میں شہر میں صبح کی۔ اچانک وہی شخص جس نے گزشتہ روز ان سے مدد طلب کی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ تو سری سرکش ہے، لغوی و مبین۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے پکڑ لیں، جو اسرائیلی تھا، وہ کہنے لگا جیسے کل تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ صلح کروانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دیکھیے لوگ بھی کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جبار کا مطلب ہے ظلم و ستم کرنے والا۔ آیت 20، ایک شخص شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے موسیٰ، شہر کے رئیس مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، بس یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آیت 21، پس موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل پڑے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور دعا کرنے لگے اے میرے رب تو مجھے ظالموں سے نجات دے۔ قال رب نجنی، میں نے آپ کو کتنی جگہوں پہ بتایا نجنی نجنا، یہ کیا ہے؟ نجات۔ ورڈ اس کا مطلب ہے نجات۔ کیا کہا؟ قالا، کیا کہا؟ رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، آگے لکھ لیجئے۔ پرانی دعائیں پھر ایک جگہ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی، آپ کے اپنے ہاتھ سے مارک کی ہوئی۔ آیت 22، جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دے۔ جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگ جمع ہیں اور چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان کے ایک طرف دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ویٹ کر رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولے ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما، میں اس بات کا محتاج۔ یہ بہت ہی مجرب دعا ہے، مانگنی چاہیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بریکٹ کر لیجئے، حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ ان میں سے ایک عورت شرماتی لجاتی بھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہا تم کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ جو پانی تم نے ہماری خاطر پلایا تھا اس کی اجرت تم کو دیں۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا قصہ بیان کر دیا تو انہوں نے کہا خوف نہ کرو، تم ظالموں سے تو بچ کر آ گئے ہو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے نا۔ آیت نمبر 26، سورہ القصص۔ ایک لڑکی نے کہا ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ اچھا نوکر ہے جو آپ رکھیں وہ شخص ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ یعنی اچھا نوکر وہ ہوتا ہے نا جو مضبوط بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ ان کے باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو گے، پھر اگر 10 پورے کر دو تو تمہارا احسان ہے، اور میں تم پر کوئی تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد ہوا، یعنی یہ عہد ہو گیا، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پورا کروں گا تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جب موسیٰ نے اس مدت کو پورا کیا، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، طور کی طرف ایک آگ نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس سے تاپ لو۔ تاپ لو مطلب ہیٹ اپ نہیں کرتے ہم اپنے ہاتھ پاؤں وارم اپ کرتے ہیں، سردی ہوگی شاید۔ اچھا، اب آیت 29 میں آپ انڈر لائن کر لیجئے بِأَهْلِهِ،
کورڈ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل، یعنی اب اہل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اہل و عیال، عیال کا مطلب ہوتا ہے بچے، اہل گھر والے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون گھر والے تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تفاسیر سے تو خیر پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت میں تفسیر نہیں کر رہی ہوں، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہی ہوں۔ تفسیر حدیثوں سے، روایتوں سے، تفاسیر میں تو ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ انڈر لائن کروایا بے اہل ہی، کہ حضرت موسیٰ کہ اہل ہی کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، ہی اس کے، تو ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے ان کے ساتھ تھے۔ اچھا، آیت نمبر 30، جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے داہنی طرف سے اس مبارک جگہ سے ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔ یہاں پر بھی رک جاتی ہوں آیت نمبر 30 پہ۔ پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ طور سینا جو پہاڑ ہے وہاں پر کون سا مبارک درخت ہے؟ ابھی ہم نے کل پڑھا تھا زیتون کا درخت، بقعت المبارکتی، اس درخت سے آواز آئی تھی، اے موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں، رائٹ ہینڈ پر۔ اور اللہ نے یہ بتایا تھا کہ مبارک درخت طور سینا پہ ہے، رائٹ ہینڈ پہ ہے، اور وہ جو طور سینا پہ جو زیتون کا درخت ہے وہ تیل اس سے نکلتا ہے اور وہ کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہے، لوگ کھاتے، کھانے میں ڈال کے کھاتے۔ تو اب وہ آیت اور اس آیت کو ملائیں گے تو آپ کو درخت کا نام پتہ چل گیا، اور یہاں پہ اللہ نے کہا بقتل مبارکتی من الشجرہ، تو جو زیتون کا درخت ہے جو طور سینا پہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا تو انشاءاللہ دیکھنے جانا چاہیے۔ آیت نمبر 31، یہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ حرکت کری گویا صاف ہے تو پشت پھیر کر چل دیے، مڑ کر بھی نہ دیکھا، اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، خوف کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں ان کے ایک فرد کا قتل کر چکا ہوں، مجھے خوف ہے وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج دیجئے، وہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے، تم دونوں کو غلبہ دیں گے، اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، یعنی اللہ نے پہلے ہی بشارت دے دی ہے، خوشخبری سنا دی کہ تم دونوں کو میں ان کے اوپر غلبہ دوں گا، تم ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، تم اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ سب غالب رہیں گے۔ یہ آیت 35۔ یہاں پر ٹھہر کر میں آپ کو بتا دوں کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ چاہتا تو کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھا کر بلاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد مانگتے کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں، کیونکہ وہ فصیح ہے بات کرنے میں، اس کی زبان زیادہ فصیح ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنے کی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی بھی ایک چیز بھیج دیتا جس سے فرعون کا اور اس کے لشکر کا خاتمہ ہو جاتا۔ ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کب سے ہونا شروع ہوا، اور یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بتا رہے میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، میں نے اللہ سے یہ کہا، یہ ہوا، یہ ہوا، نہیں، اللہ سارے انبیاء علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں کلام میں، یہ اللہ کلام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قیامت آئے گی ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نہیں، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوئے گی،
تو اللہ تعالیٰ فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو بھی تو مار سکتے تھے، موسیٰ کو ادھر پانی میں ڈالنا، پھر نیو بورن کا جانا، پھر ادھر محل میں پرورش پانا، پھر وہاں سے بندے کا قتل ہو جانا، پھر وہاں سے بھاگ کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانا، پھر وہاں 8 سال 10 سال خدمت کرنا ان کی بیٹی سے شادی کر کے، اور پھر ان کی بیٹی اور اہل و عیال اہل گھر والوں کو لے کے نکلنا، اور اب فرعون کی طرف جانا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بے صبری نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اور ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ابھی ابھی یہ آپ نے آیت پڑھی نا، وعدہ کیا جو بھی مجھے استقرار کے ساتھ پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں دعا اس کی پکار کو۔ اب ذریعے وسیلے بن رہے ہوتے ہیں دنیا میں، کس طرح بن رہے ہوتے ہیں، کہاں بن رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں زمین پر، وہ ہمارے کام کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے صدقہ دینے سے وہ جو ہمارے گناہ کی وجہ سے جو کام رک رہے ہوتے ہیں نا، وہ صدقہ سے، دعا سے، عبادت سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ گناہ تو ہم کانسٹنٹلی دعائیں تو مانگ رہے پر اگر گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے صدقہ، دعا، عبادت، نماز، اللہ پر بھروسہ، یہ چیزیں پھر اس رکاوٹ کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا رکاوٹ ہے؟ 8 سال 10 سال، او مائی گڈنس! جہاں انسان پیدا ہوا ہو، بڑا ہوا ہو، وہاں سے بھاگ کر کے جائے، کسی کی خدمت کرے، ایک بوڑھے آدمی کی اور اس کے فیملی کی، دونوں بیٹیوں کی، ایک بیٹی سے شادی کرے۔ 8 سال 10 سال کسے کہتے ہیں؟ ہمارے تو 6 مہینے گزر جائیں دعا کا، اگر نتیجہ نہ آئے تو ہمیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ہم دوسرے کسی اور کے پاس جانے لگتے ہیں، دوسرا وظیفہ، تیسرا وظیفہ، چوتھا وظیفہ، پانچواں وظیفہ۔ بھائی، سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو اسٹاپ کرو، چاہے وہ زبان سے ہو رہے ہیں یا ایکٹیویٹی کے طور پہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح ہوتا ہے کام۔ تو یہ مجھے بہت ضروری تھا سمجھانا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ آیت 35، جب موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر ان لوگوں کے پاس گئے، وہ بولے یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کر کھڑا کیا ہے، یہ باتیں ہم نے اگلے باپ داداؤں سے کبھی نہیں سنی۔ آیت 37، موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، جس کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ عاقبت کا گھر مطلب عاقبت الدار، آخرت کا گھر۔ عاقبت کا گھر کا مطلب ہے آخرت کا گھر۔ بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک۔ فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تمہارا اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان تم میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ سن لیا کہ جواب کیا دیا جب پہلے بگننگ میں فرعون نے کیا کہا موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بتا رہے، اللہ بتا رہے۔ ٹھیک ہے، فرعون اور اس کے لشکر نے ملک میں ناحق تکبر اختیار کر رکھا تھا، خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہم نے ان کو اور ان کے لشکر کو پکڑ لیا، دریا میں ڈال دیا، دیکھ لیا ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنا دیا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے دن بھی مقبوحین یعنی بدحال ہوں گے۔ فرعون اور فرعون کے لشکر کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قیامت کے وقت بھی ان کا یہ بدحال ہوں گے، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دیے، غرق بھی کر دیا۔ وجہ کیا بتائی؟ کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، یہ وجہ ہے۔ یہ آیت نمبر 41 میں اللہ نے وجہ بتائی ہے، ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ تو دوزخ کی طرف جو بلاتا ہے نا، گمراہی کے راستے پہ جو کوئی بھی بلاتا ہے،
تو یہ بہت خراب راستہ ہے، یا اس کو کامیابی نہ جانے۔ 43، ہم نے موسیٰ کو پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب لکھا ہے، اسی کتاب تختیاں تھی نا، لیکن کتاب لکھا ہے، کیا مطلب ہے؟ ل- کوئی بھی چیز جو لکھی بھی ہو اس کو کتاب کہتے ہیں، چاہے وہ تختیوں پہ ہو، چاہے وہ پیپر پہ ہو، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہو، چاہے وہ کسی پہ بھی ہو۔ آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں، کیا آپ کوہ طور کی مغربی جانب میں اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا، اور آپ اس وقت موجود لوگوں میں سے نہیں تھے؟ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا اور ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ آپ مدین والوں میں رہنے والے تھے، ان کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نہ آپ اس وقت تھے کہ جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے سے۔ آپ کا بھیجا جانا آپ کے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ڈرائیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، یہ مصیبت آ جاتی بسبب ان کے اعمال کے، تو یوں کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم اس کی پیروی کرتے، اور مومنوں میں ہو جاتے تو ہم رسول بھی نہ بھیجتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسے موسیٰ کو کتاب ملی تھی ایسی ہی ان کو کیوں نہ ملی؟ کیا جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے جیسے، اور بولے ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا، کن کے پاس؟ مشرکین مکہ کے پاس۔ رسول آیا اور قرآن آیا، قرآن کی آیتیں آئیں، تو یہ اس کے آگے آپ لکھ لیجئے کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے 48 میں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کو تو کتاب ملی تھی، ایسی ہی ان کو کیوں نہیں ملی ہے؟ کیا جو کتاب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی اس سے پہلے تو یہ بنی اسرائیل نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا؟ تو یعنی بنی اسرائیل نے تو یہ کہا تھا یہ دونوں جادوگر ہیں۔ دونوں کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ایک دوسرے کے جیسے ہی جادوگر ہیں، اور بولے ہم دونوں کو نہیں مانتے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو نہیں مانا تھا، ان پر کتاب آئی تھی تو کون سا انہوں نے مان لیا تھا؟ یہ مقصد ہے 48 کا۔ آیت 45، آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بہتر ہو ہدایت میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ کن دونوں سے؟ یعنی موسیٰ کی کتاب سے اور میری کتاب سے، یعنی قرآن سے اور موسیٰ کی کتاب سے، جو کوئی اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، چلو تم لوگ لے آؤ، میں بھی اس کی پیروی کر لوں گا۔ آیت نمبر 50، پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان لیجئے کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کون گمراہ ہوگا کہ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے بغیر اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو۔ بلا شبہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 50 میں آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، عربی کا لفظ پہلے بھی بتا چکے ہوں، اہواہم، اس کا مطلب ہے خواہشات، ہم کا مطلب ہے ان کی، تو اہوا اس کا مطلب ہے خواہشات۔ اسی آیت میں دوبارہ آیا ہے ممن اتبع ہواہ، اس کو ہواہ ان کی خواہشات، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت آئے بغیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، قوم الظالمین۔ آیت نمبر 51، ہم برابر ان کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے تاکہ یہ نصیحت پکڑے۔
آیت نمبر 52، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ فرما بردار تھے ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، آیت میں لکھا ہوتا ہے مسلمین۔ مسلمین کا مطلب ہے فرما بردار، مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا۔ کافر کا مطلب ہے نافرمان۔ منکر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ مشرک کا مطلب ہے شرک کرنے والا۔ آیت نمبر 54، ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب کوئی بیہودہ، بیہودہ کے لیے عربی میں جو آیت میں لفظ آتا ہے قرآن کی عربی میں، پورے قرآن میں وہ لغو ہے، لغو۔ جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال مبارک، تم کو تمہارے اعمال مبارک، سلام ہو تم پر، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 56، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کہ آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، جو کافر ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل جائیں اور ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں جو رزق کے طور پر ہماری طرف سے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 58، جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ہم ہی نہیں۔ آیت نمبر 58، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے جو اپنی معیشت پر فخر کرتے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ہم ہی وارث رہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام وارث ہے اور اللہ تعالیٰ نے یا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث رہے۔ آیت نمبر 59، آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں کوئی رسول نہیں بھیجتا جو ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں، اور جو چیز آپ کو دی گئی ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 61، کیا جس شخص سے ہم نے وعدہ کیا، افامن، اب دیکھیے جو پارے کا نام ہے پارہ 20، افامن، امن، امن خلقہ ہے نا، تو فا تو آپ کو پتہ ہے پھر کا ورڈ ہے۔ آیت نمبر 61، کیا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو حاصل کرنے والا ہو تو کیا وہ اس شخص کی جیسا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، جس روز اللہ ان کو پکار کر کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تمہیں بڑا زوم کیا کرتے تھے۔ زوم، زوم کا مطلب تکبر، ناز، اترانا۔ زوم کا مطلب لکھ لیجئے، زال، عین اور میم، تزعمون، اس کا مطلب ہے اترانا یا تکبر کرنا یا فخر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فخر پازیٹیو ایک الگ ہے، ایک ہی ورڈ کا پازیٹیو پارٹ الگ ہے اور نیگیٹو پارٹ الگ ہے۔ تو زوم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نیگیٹو بتا رہے ہیں کہ جس روز اللہ ان کو پکار کر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا زوم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 62 میں دیکھیں، تزعمون، زوم کیا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے، ناز کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 63، جن لوگوں پر اللہ کا فرمانا ثابت ہو چکا ہے
وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم آپ کے حضور میں بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، یعنی یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہمیں یہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس روز ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپس میں پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ بس جس نے توبہ کر لی، فَأَمَّا مَن تابا، تابا توبہ کر لی، من جس شخص نے، فَأَمَّا مَن تابا پس جس نے توبہ کر لی، وَعَمِلَ صَالِحًا اور ایمان لے آیا، وَآمَنَ اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کیے، ایسے لوگ امید نجات پانے والوں میں ہوں گے، مفلحین کامیاب ہونے والوں میں ہوں گے۔ آپ کا رب تو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے ان کو، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بالا تر ہے ان کے شرک سے۔ آپ کا رب ان کے سینے کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی۔ 69 ناؤ 70 اور وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں وہ تعریف کے لائق ہے اور اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 71 آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ آیت نمبر 72 آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ دونوں آیتیں بہت ہی غور و فکر کرنے کی ہیں، اور جتنا بھی ہم شکر ادا کریں ان آیتوں کو پڑھ کر، اللہ کی رحمت کو پہچانیں، اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ علم ترا، اگر آپ کہیں بھی پڑھیں علم ترا تو اس کا مطلب ہے کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں ارائیتم تو اس کا مطلب ہے کہ تم دیکھو، پلورل لوگوں کو ہم کہیں کہ گائز لک ایٹ دس آیت۔ اچھا، یہاں پہ میں نے دونوں آیتوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی کیے رکھتا، اب سوچئے تھوڑی دیر، آپ غور و فکر کریں کہ دن نہ ہوتا اور رات ہی رات رہتی قیامت تک، تو ہمارا موڈ کیسا ہوتا، ہم پہ کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوتے رہتے؟ کیا ہم کام کرتے رہتے ہیں؟ ہم کیا کرتے؟ اور پھر آیت نمبر 72 میں کہا کہ قل کہہ دیجئے ارائیتم دیکھو تو صحیح، لک ایٹ دس، ہم نہیں کہتے ہیں گائز لک ایٹ دس، تو گائز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پلورل، تو اس میں تم، یہ پلورل ہے، ارائیتم دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی دن کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا تبصرون، میں نے کہا نا الف کے اوپر جب زبر آتا ہے کسی ورڈ سے پہلے، ناٹ آلویز مگر موسٹ آف دا ٹائم، افلا، تو الف کے اوپر جب زبر آتا ہے تو وہ کوشچن ہے۔ تبصرون، لا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الف زبر کو اگر آپ کیا کر دیں واٹ، تو ایک انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟
ہاں، ہم کبھی کبھی کیا نہیں کہتے ہیں، ہم صرف باتوں باتوں میں اردو بولتے ہوئے یہ بولتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتا، یہ مطلب ہے تمہیں دکھائی نہیں دیتا. ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے دو میننگ ہو سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا میننگ ہوتا ہے کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتا. مائیں تو اپنے بچوں کو اور اپنے میاں کو سارا وقت بولتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کا، افلا تبصرون. دکھائی نہیں دیتا، دیکھتے نہیں ہو. آیت نمبر 73. اور اس لیے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا. اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے. پہلے بتایا اگر میں ایسا کر دیتا تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، یعنی اللہ کی رحمت دکھائی نہیں دے رہی، یہ کون کر رہا ہے. آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ اب ریزن بتا رہے ہیں. اپنی رحمت سے تمہارے لیے، اور اس لیے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ ریزن بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میں نے کیوں الگ الگ کیا، تمہارے آرام کے لیے اور تمہارے کاموں کے لیے کیا. اور کس سے کیا؟ رحمت سے کیا. وَمِن رحمت ہی، اللہ نے اپنی رحمت سے کیا ہے. ہم ڈیزرو نہیں کرتے. فار گرانٹیڈ لینے کی کوشش نہ کریں کہ جی یہ تو ایسے ہی ہے جب سے دنیا بنی ہے. نو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری رحمت سے میں نے کیا ہے تمہارے لیے، کہ رات تمہارے سکون کے لیے، آرام کے لیے بنائی، اور دن تمہارے کاموں کے لیے بنائے. آیت نمبر 74. جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا زوم کرتے تھے. چلیے، تزعمون، میں جان کے زوم کا ورڈ یوز کر رہی ہوں تاکہ جب بھی آپ لوگ قرآن پاک میں آیت میں تزعمون یا زوم کا ورڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے. زوم کا مطلب ہے اترانا، ناز کرنا، نیگیٹو وے میں. ظاہر ہے اللہ کو اللہ کے شریک ٹھہرا کے اگر کوئی زوم کرتا ہے تو وہ نیگیٹو ہی ہے نا. آیت نمبر 75. ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو. وہ جان لیں گے سچ بات اللہ ہی کی تھی، اور جو جھوٹ باندھتے تھے ان سے وہ جاتا رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے وہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. اور وہ گواہ کون ہوگا؟ رسول، پیغمبر، نبی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ نکالنے کے بعد پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو. یعنی وہ جو رسول ہوگا، جو نبی ہوگا، وہ اپنی امت کے سامنے دلیل پیش کرے گا اللہ کو کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا جو آپ نے کہا تھا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ جو ہے وہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگو. ہم نے نہیں کہا تھا بھائی. یہاں یہ آیت 75 کا مطلب ہے اس وقت ان کی جو امتیں ہوں گی وہ جان لیں گی کہ سچ بات اللہ ہی کی تھی، اور جو افطرا کیا کرتے تھے یعنی جو جھوٹ باندھتے تھے ان سے جاتا رہے گا. آیت نمبر 76. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان سے اکڑنے لگا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانا مشکل تھی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، لا تفرح، ان کی قوم نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون کا اللہ تعالیٰ نے یہاں انٹروڈکشن چھوٹا سا بتایا ایک آیت میں کہ قارون ایکچولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. قارون ایکچولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا. میں آپ کو بتاؤں تفاسیر، روایتوں سے اور تفاسیر میں ان کا کزن تھا، لیکن ان کو حسد ہو گیا تھا قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے، تو اس وجہ سے یہ فرعون کے ساتھ مل گیا تھا. آیت نمبر 77. جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو، اور جیسے اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی ہی تم بھی بھلائی کرو. ملک میں فساد مت کرتے پھرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اوپر اللہ نے کہا لا تفرح، قوم نے کہا اتراؤ مت قارون سے، اور اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا. آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین پر فساد مت کرتے پھرو، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 78، قارون بولا یہ مال تو میرے علم کی بدولت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے زیادہ قوت اور مال میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں؟ گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ پھر قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی شان سے نکلا۔ اوکے، پھر قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی شان سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، وہ بڑا ہی نصیبوں والا۔ یہ آیت 79 اپنے دل پہ لکھ لیں کہ آج کے جو لوگ ہیں جو ایکچولی کنفیوز ہیں، ایک طرف مومن ہیں ایک طرف کنفیوز ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا، کتنے یہ نصیب والے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ آیت نمبر 80، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر۔ دیکھیے، جس کے پاس بھی قرآن کا علم ہے نا، آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا۔ علم کتنی بڑی چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ عبادت ایک چیز ہے، لیکن علم جس کے پاس ہوگا نا وہ کوئی امپریس نہیں ہونے والا، کسی کی امیری، بیٹے، جاہ و جلال، وہ لوگ امپریس نہیں ہو سکتے جن کے پاس صحیح علم ہے، قرآن کا علم ہے جن کے پاس۔ یہ سن لیجئے اللہ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 80 میں، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا، نیک کام کیا، اور یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اوف، فخسفنا بہی و بدارہ الارض، زمین میں دھسا دیا۔ اوف، پھر اس کی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتی۔ اوف 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 اوف۔ بتائیے، یعنی قارون جو ہے وہ فرعون کے ساتھ غرق نہیں ہوتا، قارون ہر اتنے امیر آدمی کا ایک اپنا ایک جتھا ہوتا ہے، ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا لوگوں کا وہ ہوتا ہے جو جو ان کے گرد جمع ہوتا ہے، ان سے امپریس ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، غریب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، امیر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے سب کچھ، اس کے باوجود جو کمزور ہیں، جن کے پاس علم ایکچولی صحیح نہیں ہے، ان کو ان کا نفس اور شیطان ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، میں تو صرف جا رہی ہوں، مجھے تو دعوت آئی ہے تو میں جا رہی ہوں، بس مجھے بلایا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، میں نے لوگوں کے منہ سے ایک ہی بات سنی ہے کہ ہمیں بلایا ہے تو ہم جا رہے ہیں، ہم کچھ غلط تھوڑی کر رہے ہیں، اب اتنا کون گہرائی میں جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں پرسنلی، پوری زندگی سے میں یہ دیکھ رہی ہوں۔ یہ سن لیجئے کہ ایک تو وہ لوگ جو قارون کو دیکھ کے کہیں گے کتنا خوش قسمت ہے، اور یہ قارون نہیں کہہ رہا، حضرت موسیٰ نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہی، آپ نہیں کہہ رہے، اللہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایک وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا اے کاش میرے لیے بھی ایسا ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا، کتنا نصیب والا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کے طالب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، انہوں نے کیا کہا؟ علم کتنی بڑی چیز ہے، پہچان کراتی ہے،
انسان کو کہ کس سے ہمیں امپریس ہونا ہے اور کس سے نہیں ہونا ہے. اور یہاں دیکھیں جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے. کس کو کہا تم پر افسوس ہے؟ ان لوگوں کو جو امپریس ہو رہے تھے قارون کو خزانہ دیکھ کے، اور قارون کس سے امپریس ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتنا خوش قسمت ہے. ان کو کہیں گے علم والے لوگ، کہنے لگے، انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے. اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیا، اور یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. آیت نمبر 81، ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کو اللہ سے کے عذاب سے بچاتی. اور وہ کل جو اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے، آج صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے. اب سیدھے ہو گئے. جب اس کو دسا دیا گیا تو اب سیدھے ہو گئے. یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. آیت نمبر 82، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. اب یہ کہہ رہے ہیں ہائے افسوس، کافر لوگ نجات نہیں پائیں گے. آیت نمبر 83، وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. زمین میں جو لوگ فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ایک کائنڈ یہ ہے، اور ایک کائنڈ اللہ نے بتایا کہ جو ظلم نہیں کرتے. یہ جو دو کائنڈ ہیں انسانوں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے. عاقبت کا مطلب ہے آخرت، آخرت کا گھر، آخرت کا انجام. کس کے لیے؟ دو کائنڈ یہاں پہ بتائیے. ایک جو ظلم نہیں کرتے، دوسرے جو فساد کا ارادہ نہیں رکھتے. ارادہ نہیں رکھتے، غلطی سے ہو جائے وہ الگ بات. آیت نمبر 84، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کو اسی قدر سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے. جس نے آپ پر جس نے آپ پر اس قرآن کو فرض کیا ہے، یہ ورڈ قرآن آ گیا اور فرض آ گیا. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جس نے آپ پر اس قرآن کو فرض کیا ہے وہی آپ کو پھر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اس کو بھی سری گمراہی میں ہے. یعنی ہدایت جس کے پاس ہے اس کو بھی میرا رب جانتا ہے، آپ یہ کہہ دیجئے. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو سری گمراہی میں ہے. آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی، پھر آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہوں. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ آپ کو امید بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 86، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو تو امید نہیں تھی، یعنی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ آپ پر کتاب نازل ہوگی، مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میری مہربانی سے ہوئی ہے، میری رحمت سے ہوئی ہے. اللہ رحمت من رب کا، اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے. پھر آپ ہرگز کافروں کے مددگار مت ہوئیے گا. مسلمین اور کافرین اور متقین، صابرون، یعملون، یہ سارے آپ کو سمجھ آ گئے میننگ. کافرون، کافرون کا مطلب نافرمان، مسلمین کا مطلب فرما بردار بس. منکرین، انکار کرنے والے. 87، آپ کو اللہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد اس سے نہ روکیں اور آپ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہیں، اور مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہونا. آپ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا. اللہ کو کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا. لکھ لی یہ آیت نمبر 88. وَلَا تَدْعَ
मत पुकारना मा अल्लाह ही, अल्लाह के साथ, इलाहन आखरा, माबूद समझकर मत पुकारना, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला हुवा, कुल्लो शाइन हालिकुन, उसकी जात पाक है, हर चीज के फना, हर चीज फना होने वाली है, उसी की हुकूमत है, लहुल हुक्म, उसी की हुकूमत है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है, तुमको मतलब हम सबको। आयत सूरा अनकबूत, फ्यू आयतें हैं, तो लेट मी फिनिश पारा 20। पारा 20 सूर्य अनकबूत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, हुरूफ मुक़त्तआत। क्या लोग ये ख्याल नहीं करते कि वो सिर्फ इतना कहने के बाद कि हम ईमान ले आए वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे, उनकी कोई आजमाइश नहीं होगी। अनकबूत मकड़ी, नमल चोटे, कसस किस्सा। ओके, आयत नंबर 3। हमने उनको भी आजमाया था जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, और उनको भी आजमाएंगे, और अल्लाह इनको ज़रूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं, और उनको भी जो झूठे हैं। ये जो आयत नंबर 2 और 3 है, इसको ऊपर नोट लिख लीजिए, फ़लस्तीन में जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, इसका जवाब ये है। आयत नंबर 4। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि वो हमारे काबू से निकल जाएंगे? इनका ये फैसला बहुत ही बुरा है। जो अल्लाह से मुलाकात की तवक्को रखता है, क्योंकि इनका मुकर्ररा वक्त ज़रूर आने वाला है, वो सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला है, सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जो शख्स कोशिश करता है कि वो अपने ही फ़ायदे के लिए कोशिश करता है, तो सारे जहान से बेपरवाह है। जो लोग ईमान लाए नेक अमल करते रहे, हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे, और उनके अच्छे अमाल का उनको अच्छा सिला देंगे। हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। अगर वो दोनों तुम पर जोर डालें तो मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक कर डालें जिसकी कोई दलील तुम्हारे पास ना हो, तो उनका कहना ना मानना। तुम सब को मेरी तरफ लौट कर आना है, तो मैं तुमको बता दूंगा जो काम तुम करते थे। आयत नंबर 8। आयत नंबर 8 को आप लोग बाद में दोबारा पढ़िएगा और इसका एक एक वर्ड समझिएगा कि माँ बाप अगर किसी के अल्लाह के साथ शरीक करने के लिए कुछ आपको कहते हैं, और अगर इसकी कोई दलील भी ना हो, तो फिर उनका कहना मत मानना, अल्लाह के साथ शरीक मत करना। मकसद ये है। 9। जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनको नेक लोगों में शामिल करेंगे, हम उनको नेक लोगों में शामिल करेंगे। आयत नंबर 10। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचती है तो लोगों की इस ईज़ा को अल्लाह के अजाब जैसा समझते हैं। और अगर आपके रब की तरफ से कोई मदद पहुंचती है तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो तमाम आलम के सीनों में अल्लाह इससे वाकिफ नहीं है? और अल्लाह ज़रूर मालूम करेगा इनको, जो सच्चे मोमिन हैं और मुनाफिकीन को भी मालूम होकर रहेगा। काफिर मोमिनों से कहते हैं तुम हमारे तरीक़े की पैरवी करो, हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाएंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों को कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं हैं, कुछ शक नहीं, ये झूठे हैं। ये अपने बोझ ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझ के साथ और भी बोझ उठाएंगे, और जो झूठी बातें ये बनाते रहे हैं क़यामत के दिन इसके बारे में पुरसिश होगी। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 950 बरस रहे, फिर तूफान ने उनको आ पकड़ा और वो जालिम थे। 950 साल यानी अल्फा सनतिन इल्ला खमसीन आमा। खमसीन आमा का मतलब है 50 ईयर्स, और अल्फा सनतिन मतलब 900, तो 950, 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे। आयत 15। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को बचा लिया। ये पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करके कि वो कितना अरसा कौम में रहे। देखिए हर जगह डिफरेंट डिफरेंट बात है, हर जगह अल्लाह ने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, मगर हर जगह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी ये पहली दफ़ा आया है।
آیت نمبر 15، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، ہم نے اس واقعے کو تمام عالم کے لیے موجب عبرت بنا دیا۔ ابراہیم کو بھیجا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کیا کرو، اسی سے ڈرا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، جھوٹی باتیں بناتے ہو، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی سے رزق طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اور تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر تم میری تکذیب کرو گے، تکذیب کا مطلب ہے مجھے جھٹلاؤ گے، مجھے جھوٹا کہو گے، تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ رسول کے ذمہ تو صرف سنانا اور صاف طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کے اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، نظر ڈالو کیسے اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہے کرم کرے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہے رحم کرے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ اس کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو ان کی قوم تو ان کی قوم نے جواباً کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کے سوا بتوں کو لیے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اس پر ایک لوط ایمان لے آیا، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے، یعنی انہو هو العزیز الحکیم۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تم سے پہلے۔ کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور رہزنی کا کام کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو؟ قوم نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا اے میرے رب، اس فساد کرنے والے قوم کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون کون رہتا ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، ان کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کون تنگ دل اور ناخوش ہوئے؟ لوط۔ اور فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، نہ آپ غمگین ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ دیکھیے بار بار آ رہا ہے کانت من الغابرین، علم راتا کا کانت من الغابرین۔ اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، آیت 32 میں اور 33 میں دونوں میں سیم بات ہے۔ اللہ کے بعد جو ہے امرات کا، آپ کی بیوی کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ آیت 34، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس وجہ سے بد کرداری کرتے رہے آسمان سے عذاب نازل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان کی بد کرداری کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، تو اس لیے عذاب نازل ہونے والا ہے۔ آیت 35، ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشان چھوڑے ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ آیت نمبر 36، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخر سے ڈرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ آیت نمبر 37، تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہا
ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے ان کو دکھایا، ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان میں بعض پر ہم نے طوفانی ہوا بھیجی، بعض کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں بعض کو غرق کر دیا۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے۔ عنکبوت، مکڑی، جس نے ایک گھر بنایا، بلا شبہ سب گھروندوں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کو تو عقل والے ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، 33 34 آیت سورہ عنکبوت پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کلام پاک کو پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو کوئی بھی ہم سے غلطی